वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कराची की सूरत हाल पर, जहां पर सुओ मोटो भी चल रहा है, उस पर डे टू डे हेयरिंग भी हो रही है। उससे पहले हमने आपको कुछ खतूत भी दिखाए प्रोग्राम के पहले। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हनीफ अब्बासी साहब स्टूडियोज में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कराची से और हारून रशीद साहब रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपसे दोबारा आगाज करना चाहता हूँ जी। आपको एमक्यूएम से क्यों निकाला गया था? कल कहा गया कि आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से आपको फारिग किया गया एमक्यूएम से। जी मैं तो कभी इस बारे में मैंने कभी भी गुफ्तगू नहीं की और न करना चाहता था, लेकिन हैदर अब्बास रिजवी साहब ने शायद सुना है मैंने कि किसी चैनल पर कहा कि हमने उनके स्टेटमेंट पर उनको शायद निकाल दिया। तो पहले तो उनको अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए था कि बात क्या है, और बच्चों को बोलने से पहले बड़ों से मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए कि, और ज़ाहिर है कि उनकी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की आपस में लड़ाई चल रही है। मुझे ना घसीटें। हाँ, मुझे फ़ख्र है कि मैंने कादियानियत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया, और मुझे फ़ख्र है कि मैं ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे नज़दीक सलमान रुश्दी वाजिबुल क़त्ल था, वाजिबुल क़त्ल है और वाजिबुल क़त्ल रहेगा। अगर ये स्टेटमेंट मेरे निकलने का सबब बना है तो मेरे इस निकलने पर भी मुझे बहुत फ़ख्र है, और इस एजाज़ पर मैं हमेशा अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद रहूँगा। लिहाजा इन बातों को मेरा ख्याल है कि अगर ये ना रहती, जाहिर ना की जाती, तो ये ठीक है। आपने अपने तौर पर कह दिया था कि जी हमने उनको और निकाला भी नहीं, बल्कि 2007 में तो मैंने इस्तीफ़ा दिया था। मैं वाहिद असेंबली का मेंबर था जिसने लाल मस्जिद के मसले पर इख्तलाफ करते हुए इस्तीफ़ा पेश किया था, और सलमान रुश्दी को जो सर का एजाज़ दिया गया था, तो मैंने ये कहा था कि हम वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने हुए हैं, और एक मनहूस तरीन इंसान को, कायनात का मनहूस तरीन और मलून तरीन आदमी, जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि वो गुस्ताख रसूल है, उसे सर का एजाज़ दिया जा रहा है। तो मैंने उस पर एहतजाज किया था, और खुलकर एहतजाज किया था, ये पूरी दुनिया को मालूम है। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था 2007 में। 2007 से लेकर 2008 तक तो मुझे नहीं निकाला गया, लेकिन ख़त्म नबूवत का जब इशू हुआ, और मैं आज भी आपके प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि ना मैंने कभी किसी अहमदी या कादियानी को वाजिबुल कत्ल कहा, ना ये कहा कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, बल्कि ख़ास तौर पर उस वक्त मेरे उस प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर न जाने किन नादीदा कुव्वतों ने 2 कादियानियों को कत्ल किया, जिसका इल्ज़ाम भी मुझ पर थोप दिया गया, और आज तक मैं इसका जवाब देता रहता हूँ। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मेरा दीन, मेरे सरकार हमें ये सिखाते हैं कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ना हम तो आप पर ये इल्जाम लगा और ना जायज मानते हैं। वो इल्जाम लगा था क्योंकि उन्होंने कहा कि जी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को पार्टी से निकाला गया। देखिए पता नहीं जी, वो अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी खत्म नबूवत पर ईमान है, तो ये खिलाफ वर्जी तो मैं क़यामत तक करता रहूंगा भाई। बिल्कुल दुरुस्त। अब्बासी साहब, उन्होंने तो अपना पहले मैं डॉक्टर साहब को सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, इस हकीकत का मुझे डे 1 से मालूम है, और मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, और इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं, मैं आपकी जगह गवाही देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपने हमारे लिए भी एक जज्बा ईमानी पैदा किया है, हर मुसलमान के लिए, जिसके ईमान ही मुकम्मल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद होता है। अगर उन पे ईमान नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। लेकिन आज मैं जिस मौजू के ऊपर आज यहाँ बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपसे काशिफ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप संजीदगी के साथ इस सब्जेक्ट को लें, बहुत संजीदगी के साथ, नहीं मैं आप ले रहे हैं, और आप वो वाहिद एंकर हैं, मैं ये नहीं, किसी को ये तासुर जाना चाहिए कि मैं जो बात करने लगा हूँ बिल्कुल अपने दिल की बात और गैर जानबदाराना बात करने लगा हूँ, कि आपने सबसे पहले इस खत को एक्सपोज किया, और आपने एक ऐसे जर्नलिस्ट का आप मुजाहरा किया है, जर्नलिज्म का, कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो शख्स भी गिल्टी होगा वो उस पर फ्लेयर अप होगा। ना आपको घबराने की जरूरत है, ना आपके अदारे को घबराने की जरूरत है। मेरा ख्याल है हकीकत हकीकत होती है, सच सच होता है। और आज भी अब्बासी हम पे बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप मेरा ख्याल है काशिफ, उसी का जवाब दे रहे हैं। अगर आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है तो फिर डीजी रेंजर ने जो बात की है कितनी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमातों, यानी तमाम से मुराद मैं नाम ले देता हूं ताकि तमाम में हम भी ना आ जाएं। उन्होंने कहा कि ANP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और पीपल्स अमन, वो जो पार्टी है यानी पीपल्स पार्टी, और बाकी जो फिरका वारियत पर मबनी तंजीमें हैं, सुन्नी तहरीक, मैं वही कह रहा हूं, उन सब के ऑफिस के अंदर क्रिमिनल लोग जो हैं वो पनाह लिए हुए हैं, और कराची की हालत वजीरिस्तान से बदतर है। यानी ये कौन कह रहा है? डीजी रेंजर कह रहा है, जिसके ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कहा था कि ये
ڈی جی رینجر جو ہے ہمیں قابل قبول ہے. اتنے خراب حالات ہیں کراچی کے. آج اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہارون رشید صاحب نے بات کی ہے ہمیں اس طرف جانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک شخص نے 10,000 اپنے بھرتی کر لیے پولیس کے اندر, 3 لاکھ اس نے اسلحے کے لائسنس دے دیے. دوسروں نے اپنے دور حکومت میں یعنی اس سے پہلے جو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ تھے 10,000 انہوں نے کر لیے, اور انہوں نے بھی اپنے پاس کوئی 2-2.5 لاکھ روپے 2-2.5 لاکھ ویپن اکٹھے کر لیے. جس شہر کی یہ حالت بن جائے اس شہر کو صاف کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا ہے. وہ قانون حرکت میں اسی وقت آئے گا جب تک غیر جانبدار آفیسرز جو ہیں وہ آپ وہاں نہیں لگائیں گے, ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے. جیسے انہوں نے مثال دی آپ کو اس ایکشن کی جہاں پہ اپنے ہی گورنر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے اپنے وزیر اعلیٰ کو برطرف کر کے گورنر راج قائم کیا اور پھر وہاں کی انتظامیہ کو فری ہینڈ دیا, اور اس کے نتائج جو بھی آئے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% آئے, میں کہتا ہوں 75% آئے, 80% آئے, اپنی حکومت کو قربان کرنا چھوٹی بات نہیں ہے. کھلے دل سے اور اس کی زد میں کوئی بھی آئے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر وہی بات جو ہارون صاحب کو دوبارہ میں کوٹ کروں گا کہ وہی زہریلی مفاہمت جو ہے وہ اگر آڑے آئی تو پھر یہ کراچی کے مسائل حل نہ ہوتے. ہارون صاحب یہ سارے جانتے ہیں, یہ سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا, سپریم کورٹ نے بھی کہا, بہت مختلف جگہ پر ریمارکس میں افتخار چودھری صاحب نے انہی لائنز پر بات کی کہ کیوں یہ کام نہیں کیا جا رہا. اور یہ سوال تو ہم پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے خصوصاً جب سے حالات خراب ہوئے کراچی کے اٹھا رہے ہیں. آپ کا نقطہ بڑا درست ہے کہ پولیس غیر جانبدار آزاد ہونی چاہیے, لیکن سیاسی نیت سب سے پہلے آئے گی. سیاسی نیت ہے, سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ حالات ٹھیک ہو. جی نہیں ہے. دیکھیے گزارا یہ ہے کہ ریاست کو ہمیشہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہی چلاتے ہیں. پولیس چلاتی ہے, پٹوار چلاتی ہے, محکمہ مال چلاتا ہے, سیکریٹریٹ, بہت سے شعبے ہوتے ہیں وہی چلاتے ہیں. سیاستدانوں کا کام صرف یہ ہے کہ ان کی نگرانی کریں اور پالیسی میکنگ کریں. سیاستدانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ پولیس افسروں کی تقرری ہو یا انٹیلیجنس میں افسروں کی وہ تقرری کریں. ان کا ایک خودکار نظام ہوتا ہے. نیت بالکل نہیں ہے. جب یہ ریکنسیلیشن کا لفظ بولا گیا تھا تو اس کے پیچھے ایک نہایت ہی غلیظ منصوبہ تھا. دیکھیے ایک بطور قوم کے ہم نے پرلے درجے کی مصلحت کشی کا مظاہرہ کیا ہے. 2008 کے الیکشن کی بنیاد ہی خراب تھی. اس کی بنیاد NRO تھی. یہ بے نظیر مشرف مذاکرات کے نتیجے میں جو اوریجنیٹ ہوئے برٹش فارن منسٹری کے ذریعے اور جس کو امریکہ کی اشیر بات تھی, اس کے ذریعے ایک منصوبہ تھا جس کے ذریعے پیپلز پارٹی ANP اور MQM کو برسر اقتدار لانا تھا, اور اگر ممکن ہو سکے تو کاف لیگ کو بھی. وہ منصوبہ تو بعض عوامل کی وجہ سے پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا. جو لوگ اس وقت بائیکاٹ کے لیے چیخ رہے تھے, آپ ان سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, ان کے بعد دلائل بہت مضبوط تھے. اب یہ مفاہمت کے ذریعے جو حکومت ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ توڑنے کے لیے ہے. دوسرا زرداری صاحب سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں, میں انہیں سمجھتا ہوں. اس لیے دیکھیے محترمہ بے نظیر بھی بہت شاکی تھیں, اور ایک وقت میں انہوں نے بھی اپنے کارکنوں کو اسلحہ دینے کا سوچا تھا, لیکن جب انہیں مشورہ دیا گیا کہ محترمہ اس سے تو خرابی ہو گئی, تو وہ اس سے رک گئیں, اور انہوں نے پورا اختیار دیا اس زمانے میں پولیس کو, انٹیلیجنس کو, متعلقہ اداروں کو کہ وہ قانون نافذ کریں. قانون نافذ کرنے کے لیے, ظلم کرنے کے لیے نہیں. اور کوئی ظلم ہوا بھی نہیں ہے. یہ بالکل کہانیاں گھڑ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب میری عرض سنیے, بات ذرا لمبی ہوگی لیکن میری بات سن لیجئے. اب یہ کیا غلطی ہوئی کہ زرداری صاحب نے اپنے کارکنوں کو اسلحہ دیا, ANP کو موقع دیا اپنے لوگوں کو مسلح کرے. خدا کا کوئی خوف ہونا چاہیے. اور بھائی معاشرے کے مختلف گروہ مسلح ہو رہے ہیں تو اس سے انارکی پھیلے گی نا. اب صورتحال یہ ہے, یہ فوج کی ذمہ داری ہے, براہ راست فوج کی ذمہ داری, اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اسلحہ واپس لے اور ہر ایک کو بتائے کہ اسے قانون کی پابندی کرنی ہوگی. اور اگر کرنا چاہتے ہیں کاشف صاحب, میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, گورنر راج نافذ کرنا ہوگا, اور وہ کوئی ریسپیکٹڈ گورنر ہو, انصاف کرنے والا آدمی ہو, وہ اپنی پولیس ٹیم بنائے, انٹیلیجنس کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور اسی سے انصاف آئے گا, ورنہ یہ عارضی حل ہوگا اور یہ پھر خرابی پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو نسرین جلیل صاحبہ کا خط کا ذکر کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ کراچی میں جو وائلنس ہے وہ پیپلز پارٹی کی پروٹیکشن, ان کی زیر سایہ, ان کی نگرانی میں یہ وائلنس چل رہا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب آپ بتائیے گا. بالکل وہ ذمہ دار سیریس ہے یہ سیاستدان کراچی کو صاف کرنے کے لیے, کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ نہیں کاشف بھائی, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل سیریس نہیں ہے, اور کسی میں بھی سنجیدگی کا عنصر نہیں پایا جاتا ہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے کہا تھا, آج میں پھر یہ بات کہوں گا
اور ایک مرتبہ پھر مطالبے کی حیثیت میں کہوں گا کہ فوری طور پر کراچی کی صورتحال کو بہتر بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ فوج کو یہاں پر آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے، میں پھر آئی ریپیٹ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں فوجی حکومت کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے، جیسے آپ نے وزیرستان میں فوج کو بھیجا، جیسے آپ نے سوات میں فوج کو بھیجا، اور اب تو ڈی جی رینجرز کہہ چکے ہیں کہ وزیرستان سے بھی زیادہ صورتحال یہاں خطرناک ہے، تو کیوں فوج یہاں پر نہیں آ جاتی؟ جس شہر میں ہینڈ گرینیڈ پھینکے جا رہے ہوں، مارٹر گنیں استعمال ہو رہی ہوں، گولہ بارود راکٹ لانچرز جہاں پر چلائے جا رہے ہوں، تو یہاں پر فوجی ٹرکس کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا نیٹو کے ٹرکس یہاں پر آئیں گے؟ سب سیاسی جماعتوں کے ہماری اپنی فوج کے ٹرک یہاں پر آ جائیں۔ یہ بھی کہا گیا آج کہ سب سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز کام کر رہے ہیں۔ اب سب جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز ہوں گے تو کون سی جماعت آپریشن کرنا چاہے گی؟ جی کرنا تو کوئی بھی، دیکھیں کوئی بھی ایکسیپٹ تو نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے کہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک نفسیاتی بات بتاؤں، اور نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جب فوج کو دیکھتے ہیں، جب فوجی ٹرک ہوتے ہیں، فوجی وردی ہوتی ہے، فوجی جوان جب شہر کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں تو ایک خوف طاری ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی بات ہے، اور یقیناً جب گھر گھر تلاشی ہوگی، اسلحہ لیا جائے گا، گھروں میں گھسا جائے گا، اور یہ جو ویپن ہے چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جب گھروں سے برآمد ہوگا تو صورتحال میں بہتری آئے گی۔ کاشف بھائی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو پائے گی، بہتری آئے گی۔ آپ کی جماعت کی طرح سے دیکھیں کاشف، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی انوگریشنز چل رہی ہیں، یلو کیپ کی یہ کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں اتنے حالات خراب ہیں، صدر صاحب نے بھی مشورہ دیا سر، اتنے جو حالات خراب ہے بات ابھی ہمارے تمام پارٹیسپینٹ نے کی وہ لیڈرشپ نے پہلے دن سے کی ہے، اور میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، عامر صاحب کی اپنی رائے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی نیتوں کو تو جانو، کیا یہ ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر ان کو سب سے پہلے غیر جانبدارانہ ایڈمنسٹریشن جو ہے، انتظامیہ جو ہے وہ دیں، اس کو ٹاسک دیں، اور یہ جو رینجر آپ نے رکھی ہوئی ہے، یہ جو وہاں پہ آپ کی پولیس ہے، جب تک آپ اس سے کالی بھیڑوں کو ختم نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو اب لیاری میں کیا 10,000 وہ جو انہوں نے ریکروٹ کیے ہیں وہ جا کے آپریشن کر سکتے ہیں؟ کیا 90 پہ جو اس سے پہلے بھرتی کیے گئے ہیں وہ جا کے 90 میں یا کسی اور ان کی علاقے کے اندر جا کے آپریشن کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ یہ کام کریں، جو آپ کے پاس آلریڈی آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن موجود ہے، قانونی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، اور انسٹیٹیوشنز کو جیسے انہوں نے ہارون صاحب نے کہا وہی اسٹیٹ کو چلاتے ہیں، ان کو تو موقع دیں بھرپور طریقے سے۔ اگر آپ فوج کو لے کے آتے ہیں اور فوج کو اسی گلیوں اور محلوں کے اندر آپ لڑائی میں شامل کرتے ہیں، تو آپ نے تو جو آخری آپشن ہے سب سے پہلے استعمال کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج آخری آپشن ہونا چاہیے، فوج کے تو آئینی طور کے اوپر اگر وہاں کا جو حکومت ہے بلانا چاہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کام جو کرنا ہے، اس سے کرنے سے ان کی نیت کا اظہار ہو جائے۔ اور جو افتخار چودھری صاحب سو موٹو کر رہے ہیں، بالکل بات میں ایک بات کہنا چاہوں گا، حنیف عباسی صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، میں کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن جس پولیس کو اور جن اداروں کے سربراہ عبد الرحمان ملک ہوں، جو مطلب یہ کہ ایک مستند ترین جھوٹے انسان ہیں، اور جو اپنے آپ کو اب تک رحمان ملک کہنے پر مصر ہیں، ان کو عبد الرحمان اپنے آپ کو کہنا چاہیے، جو اپنے آپ کو رحمان کہتے ہوں، تو ان کی سرکردگی میں پولیس اور رینجرز کیا کر سکے گی؟ بالکل عامر بھائی، میں آپ سے یہی ہم نے پولیس اور رینجرز کو دیکھ لیا۔ عامر بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تطہیر کریں، یعنی ان لوگوں کو نکالیں، وہ جتنے لوگ ہیں جو اس وقت کمیٹڈ نہیں ہے آپریشن کرنے میں یا کمیٹڈ نہیں ہے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے میں، ان کو فارغ کریں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر آپ وزارتوں میں کرتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے، اوپر سے شروع نکالتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے، اوپر سے شروع کرنا پڑے گا نا بات۔ بالکل اوپر سے شروع۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر رحمان ملک صاحب نہیں جائیں گے تو آپریشن صاف نہیں ہوگا، لیکن میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ہارون صاحب واپس آ کے تھوڑا ٹائم ہوگا میرے پاس، کیا رحمان ملک صاحب کی موجودگی میں پولیس اور رینجرز کا ایک شفاف ایسا آپریشن ہو سکتا ہے جو کراچی کو صاف کر دے؟ آفٹر دی شارٹ بریک۔